बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो मनगढ़ंत करार दिया है, या मौजू कहा है, या फिर बग़ैर सनद वाली कहा है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। मेरे हाथ में ये किताब है नुख़बतुल मसाइल जिल्द नंबर 1, हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी हफ़ीज़ुल्लाह की किताब है। इसको आप खोल के देखें, जिल्द नंबर 1 है ये। इसको जब आप खोल के देखेंगे आपको ये सारी बातें जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ तमाम की तमाम बातें मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो रिवायत है वो ये है कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। ये मशहूर है, कोई बयान ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें ये बात न कही जाती हो कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। बढ़ता हुआ ईमान लोगों को नेक आमाल पे उभारता है और घटता हुआ ईमान नेक आमाल से दूर कर देता है। तो इसकी हकीकत क्या है, पहले हम सवाल पढ़ते हैं आप हज़रात की खिदमत में, फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब भी पेश करेंगे। तो सवाल ये किया गया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन मसला ज़ैल के बारे में कि कहा जाता है कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। ये कैसे मालूम होगा, यानी कि ये कैसे मालूम होगा कि ईमान घट रहा है या बढ़ रहा है। नीज़ जब ईमान कम हो जाए तो क्या करना चाहिए, जवाब से नवाज़े मेहरबानी होगी। ये मुकम्मल सवाल है, अब जवाब सुन लीजिए। अल जवाब बिल्लाहि तौफ़ीक़। जानना चाहिए कि ईमान में कमी या ज़्यादती का मतलब ईमानियात में कमी या ज़्यादती नहीं है, बल्कि इससे ईमान की कैफियत में इजाफ़ा या कमी मुराद है। यानी जब ईमान की कैफियत में इजाफ़ा होता है तो ताआत की तरफ रग़बत होती है और एक ख़ास किस्म की बशाशत महसूस होती है। इसके बरख़िलाफ़ जब कैफियत में इन्हितात आता है तो दिल में इनकिबाज़ की कैफियत होती है। अगर ऐसी कैफियत हो तो कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और कुरान करीम की तिलावत उसके लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि कुरान करीम में ख़ुद मज़कूर है कि तिलावत कुरान से ईमान वालों के ईमान में इजाफ़ा होता है। इसका ख़ुलासा ये है कि ईमान जो मिसाल के तौर पे एक बाल्टी में पानी है, पानी, और वो बाल्टी ऊपर तक भरी हुई है। अगर हम उसमें से 2 लोटे पानी निकाल लें तो हम कहेंगे कि इसमें से 2 लोटे पानी कम हो गया, या पानी कम हो गया, या बाल्टी के अंदर पानी है लेकिन इतना कम है कि अगर उसमें 2 लोटे डाल दिए जाए तो भर जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये इसमें पानी में इजाफ़ा हो गया 2 लोटे भर के डालने से। तो ये तो हो गई हकीकत ईमान की, कि ईमान कम ज़्यादा नहीं होता बल्कि कैफियत में फ़र्क आता है। कैफियत में जब ईमान की कैफियत में फ़र्क ये आए कि बढ़ रहा है, यानी कि नेक आमाल की तरफ आपका दिल माइल हो रहा है, गुनाहों से तौबा पे आपका दिल आपको उभार रहा है, और अल्लाह के ज़िक्र में आपको मज़ा आ रहा है, लज्जत आ रही है, सुरूर छा रहा है, और अपने गुनाहों को याद करके रोना आ रहा है, अल्लाह के सामने रोने को दिल चाहता है, और अपनी नमाज़ों की और नेक आमाल की फ़िक्र आपको सता रही है, तो ये ईमान की कैफियत में इजाफ़ा हो रहा है। ये है ईमान के बढ़ने का मतलब। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर नमाज़ों को दिल नहीं कर रहा और बुराइयों में मज़ा आता है, कोई वीडियो देख रहे हैं, बुरी फाहिश वीडियो देख रहे हैं, और गंदी चैट वगैरह या कुछ और भी जैसे कि गुनाह के काम है, उनको करने में मज़ा आ रहा है, तो ईमान की कैफियत में कमी आ रही है, घट रहा है। ये है असल हकीकत कि ईमान घटता भी है बढ़ता भी है। वरना ईमान तो एक ही सतह पे रहता है। बंदे का ईमान जो है अल्लाह पे आ गया, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। इन सारी चीज़ों पे ईमान आ गया, बात ख़त्म हो गई। तो इनमें से किसी चीज़ का इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे। तो घटने बढ़ने का मतलब ये नहीं है, बल्कि घटने बढ़ने का मतलब ये है कि ईमानी कैफियत में कमी या इजाफा होता है। समझ में आ गई ये बात? अच्छा जी, दूसरा मसला भी सुन लीजिए। दूसरा मसला ये है कि चंद पैसे के एवज़ क़यामत में 700 बाजमात नमाजें दी जाएगी।
یہ بہت مشہور ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ سن لیجئے سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کسی رسالے میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی کے 3 پیسے بھی دبائے گا تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے عوض 700 باجماعت نمازیں قرض خواہ کو اپنی دینی پڑے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی کا حق ہو تو معافی کی کیا صورت ہے؟ یعنی کہ کسی کا حق معلوم نہیں ہے تو اب اس کا حق کیسے ادا کرے، یہ بھی سوال کیا گیا ہے ساتھ میں۔ اب جواب سن لیجئے، الجواب باللہ توفیق، چند پیسے کے عوض قیامت میں قرض خواہ کو 700 نماز با جماعت دیے جانے کے متعلق کوئی روایت حدیث کی کتاب میں دستیاب نہیں ہوئی، البتہ بعض فقہی کتابوں میں بعض کتب کے حوالے سے اسے نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر لازم ہے تاکہ آخرت میں کسی کو مواخذہ کا اندیشہ نہ رہے، اور اگر صاحب حق نامعلوم ہو تو اس کی طرف سے اس کے حق کے بقدر رقم صدقہ کر دینا مناسب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسی کوئی روایت کتب احادیث میں ہے ہی نہیں کہ 3 پیسے کے بدلے میں، چند پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑے گی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اس کو بیان بھی نہ کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ذمہ حق ہے تو آپ وہ حق لوٹائے، اس کا ادا کریں، اور اگر معلوم نہیں کس کا ہے تو پھر جتنا حق آپ کو، ظاہر سی بات ہے جب یہ معلوم ہے کہ حق ہے تو حق والے کا بھی پتہ ہوگا، اور اگر نہیں مل رہا وہ تو پھر اتنی رقم جتنا کہ اس کا حق ہے وہ صدقہ کر دو۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں 27 سال رہے؟ یعنی کہ معراج میں 27 سال رہے؟ سنیں مسئلہ۔ سوال، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کتنی مدت رہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں رہے، کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ جواب، الجواب باللہ توفیق، صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے پہلے ہی سفر اسراء اور معراج سے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اسی پر مشرکین کو تعجب ہوا اور وہ انکار کرنے لگے، جس کی تفصیلات کتب سیرہ و حدیث میں موجود ہے، اور 27 سال کی مدت والی بات کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، جو مشہور کیا گیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال معراج میں رہے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ضرور گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 27 سال رہے، بلکہ صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی سفر سے واپس آ گئے تھے۔ اچھا، اگلی روایت تو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے اور اس کو تو ہر بیان کرنے والا بیان کرنا شان سمجھتا ہے، سن لیجئے اس کو بھی۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک روایت کے جز میں بیان کیا گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح نکالنے کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے ریشم کا کپڑا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں دیکھی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور کئی دن تک پڑا رہے، پھر اس کپڑے کو نکالا جائے تو کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تار تار الگ ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حال روح نکالنے کے وقت ہوتا ہے، جسم کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل، موت کے وقت جو تکلیف میری امت کو ہوتی ہے وہ سب مجھے روح نکالتے وقت دے دینا تاکہ میری امت اس تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کس حیثیت کی ہے؟
کیا یہ دونوں جز یکساں ہے یا دونوں کی حیثیت میں فرق ہے؟ یہ مکمل سوال ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ الجواب باللہ توفیق، یہ روایت کسی کتاب میں دستیاب نہ ہو سکی۔ ایسی بے سند باتوں کا عوام میں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ علماء کو صرف وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو صحیح سند اور معتبر حوالوں سے ثابت ہو۔ غیر معتبر باتوں سے اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ بہت مشہور ہے یہ، تو سب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑیوں پہ ایک کپڑا ڈال دو، پھر اس کو ایک طرف سے کھینچے، ایک طرف سے دوسرے لوگ کھینچے۔ صحابہ اکرام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا۔ اسی طریقے سے موت کے وقت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پردہ فرمانے کا وقت آیا تو انگلی کا ناخن رکھا اور کہا کہ اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہی، میری امت کو جو تکلیف دے گا آج مجھ پہ ختم کر لیں۔ تو اس تمام روایت کا خلاصہ یہ بتایا ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری حفظ اللہ نے کہ ایسی کوئی روایت کسی بھی کتب احادیث میں دستیاب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ملی، اس لیے ان کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجیے، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ سوال: کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ شہر مراد آباد کے ایک معتبر ممبر سے ایک عالم دین نے سیرت کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور روح نکالنے کی اجازت چاہی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ جل شانہ سے دریافت فرمائیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ہے نا یہ روایت؟ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی، چاہے وہ عالم دین ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، خاص کر ہمارے جو ساتھی ہیں دعوت و تبلیغ والے، پھر یہ میرے خلاف بولنے لگتے ہیں، تو وہ تو اس کو بیان کے بغیر ان کے بیان ہی مکمل نہیں ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام گئے، دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو محروم نہیں کریں گے۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے سن لیجئے، دھیان سے سنیں۔ سوال میں ذکر کردہ روایت مذکورہ تفصیل کے ساتھ تلاش کے باوجود دستیاب نہ ہو سکی، البتہ ایک صحیح روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی درمیان آپ پر رقت طاری ہوئی اور آپ ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سے گریہ و بقا کا سبب پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے امت کے بارے میں کلمات ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنے امت کے بارے میں فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشارت دے کر بھیجا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دے کہ اے محمد، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صحیح روایت کا مضمون آپ کے سوال میں ذکر کردہ روایت کے بالکل الگ ہے، یعنی کہ یہ جو یہاں پوچھا گیا ہے نا، یہ کہاں پوچھا جا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بارے میں پوچھ کے آؤ اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور یہاں کیا یہ روایت کون سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور جہاں پر تلاوت قرآن فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ان کی امتوں کے تعلق سے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ میری امت کے بارے میں۔ اب
یہ روایت اور یہ روایت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی بتائی جا رہی ہے اور یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو کتنا فرق ہو گیا۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ موت کے وقت، پردہ فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پہلے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو یہ بالکل جو ہے کہیں سے بھی روایت نہیں مل رہی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے، یہ اور اس کو مشہور کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک صاحب نے بیان میں یہ روایت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر عمومی نظر فرماتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خصوصی تجلی سے نوازتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث معتبر سند سے ثابت ہے؟ الجواب وباللہ توفیق۔ جواب سن لیجئے۔ بلا شبہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مرتبہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور آپ کی افضلیت کے بارے میں متعدد روایات صحیح سند کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن سوال میں آپ کے متعلق جس روایت کا تذکرہ کیا گیا ہے اسے محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ متعدد طریق سے منقول ہے لیکن اس کی ہر سند میں کوئی نہ کوئی کذاب اور متہم راوی ضرور موجود ہے، لہذا صحیح احادیث کو چھوڑ کر ایسی من گھڑت روایت کو عوام میں بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ، اس کو بھی سن لیجئے۔ سوال، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرعمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی جے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معیار السلوک و دافع الاوہام الشکوک میں صفحہ نمبر 164 پر تحریر فرمایا ہے کہ جیسے پیر اپنی بیوی اور بہن اور بیٹی کا پردہ مریدوں سے کرانا مناسب سمجھتا ہے، اسی طرح مرید عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے اور پردے کی ہمیشہ احتیاط رکھے اور اپنے مریدوں کو پردے کے معاملے میں تاکید کرتا رہے، کیونکہ بیت ہونا سنت ہے اور پردہ فرض ہے۔ جب پردہ نہ کیا اور ترک فرض کیا تو سنت بیت کیسے قائم اور فائدہ بخش رہ سکے گی؟ تاہم عورت سے پردہ نہ ہونا بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ نفس و شیطان سے نہ کسی کو اطمینان ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، چنانچہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مکان میں یہ دونوں باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ذات مبارک وہ ہے کہ جن کی پاکیزگی اور بزرگی میں قرآن پاک میں کئی جگہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تنہا بیٹھا دیکھ کر یہ فرمایا، اے ابوبکر، شیطان دور نہیں ہے، تنہا بیٹی کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو بلکہ تیسرے آدمی کو ساتھ لے لیا کرو۔ اسی کتاب سے یہ واقعہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 96 پر مذکور ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تنہا بیٹھا ہوا ہونا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا کلمات ارشاد فرمانا احادیث میں منقول ہے، اور اس کی نسبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سنیں۔ الجواب وباللہ توفیق۔ سوال میں ذکر کردہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مکان میں یکجا موجود ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تنبیہ فرمانے سے متعلق واقعہ تلاش کے باوجود کسی بھی حدیث یا سیرت کے کتاب میں دستیاب نہیں ہوا۔ بظاہر یہ واقعہ بے اصل ہے کیونکہ یہ ان صحیح احادیث کے معارض ہے جن میں محرم کے ساتھ تنہا رہنے کی واضح اجازت دی گئی ہے، اور مواعظ و تصوف کی کتابوں میں منقول روایت پر بلا تحقیق اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جو بیان کرنے والوں کی جو تقریروں کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان میں، اور یہ تصوف والے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی ان کے خطبات ہوتے ہیں، ان میں جو روایت بیان کی جاتی ہے بغیر تحقیق کے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ان کو عمل میں لایا جا سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، بڑی مشہور ہے، پھر لوگ باغ جو ہے مجھے الٹا سیدھا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بہت سے تبلیغی احباب بیانات میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر دین کی فکر میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا یہ واقعتاً کوئی حدیث ہے یا کسی کا مقولہ ہے؟ الجواب وباللہ توفیق۔ تھوڑی دیر دین کے بارے میں فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح کی روایت کو حضرات محدثین نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس روایت کی سند میں کئی ایسے راوی ہیں جن کو واضعین حدیث کذابین میں شمار کیا گیا ہے، اور مشہور شارح حدیث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، لہذا اس طرح کی باتوں کو حدیث کہہ کر بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ کچھ روایتیں اور کچھ واقعات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ نخبۃ المسائل جلد نمبر 1 ہے، اس کو کھول کے دیکھیں، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب ہے، تو اس کو کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ تمام باتیں مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔